अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड को काबिल कदर निगाह से देखा जा रहा है। पड़ोसी मुल्क की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आईटी इंडस्ट्री का एक बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के नौजवान भी स्टार्टअप्स के जरिए और एंटरप्रेन्योर बन के इस फील्ड के अंदर टेक स्टार्टअप्स के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 6 महीनों से पाकिस्तान में यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि चाहे फ्रीलांसर्स हों या फिर स्टार्टअप्स हों, इन्हें जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है इंटरनेट की स्पीड, वीपीएन की बंदिश और वो तमाम तर फैसिलिटीज जो एक स्टार्टअप को दरकार होती हैं। अगर किसी मुल्क में वो ना मिल सकें या उसमें हर्डल्स आए तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स या यूथ, बल्कि वो कंपनीज जो आईटी इंडस्ट्री में शुमार होती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउसेस हों, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हों, इन सब का मवाजना भी करेंगे, जायजा भी लेंगे और वहां पर मौजूद लोगों से बात भी करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकता है इस पूरी कंडीशन के साथ या इस हर्डल के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर को भी है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, नौजवानों को और मेरे पीछे मौजूद इन स्टार्टअप्स को भी यकीनी तौर पर होगा। तो आइए चलते इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला तंजील। अच्छा अब्दुल्ला, आप लोगों का स्टार्टअप है यहाँ पर? यस सर, हमारा स्टार्टअप है। हमारा स्टार्टअप का नाम पार्कीज़ है और ये हमारे 3 मेंबर्स हैं और मैं को फाउंडर हूँ उस पार्कीज़ का। ठीक है। अच्छा, बीइंग अ स्टार्टअप, पहले तो थोड़ा सा आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि क्या है, ताकि फिर हम बता सकें नाजरीन को कि इसमें इंटरनेट की क्या ज़रूरत होगी और क्या आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे। बेसिकली हमारा स्टार्टअप है ऑनलाइन पार्किंग रिजर्वेशन। इसमें आपका टोटली इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आप घर पे बैठ के आप अपनी ऑनलाइन पार्किंग रिज़र्व करवा रहे हैं कहीं पे भी। आप कराची के किसी भी एरिया में आपने ऑनलाइन पार्किंग से वन क्लिक पे आपने अपनी पार्किंग रिजर्व करवा लिया। ये तो इंटरनेट की जो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं, स्पीड डाउन है, कहीं पर एक्सेस ही नहीं मिल रहा है और लोग डेटा पे अपना बेहतर तरीके से इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, डू यू थिंक कि इस तरीके का स्टार्टअप जो कि एक नीड भी है, ज़रूरत भी है लोगों की, कामयाब हो सकेगा? कामयाब होना ज़रूरी है क्योंकि आजकल दौर ही मीडिया का चल रहा है, दौर ही इंटरनेट का चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे पास हर्डल्स आ रही हैं उसको हम ओवरकम करें और ज़्यादातर हम इंटरनेट उस पर जाएं। वीपीएन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी इसको एक तो बड़ा फतवा ही आ गया, दूसरी जानिब के उस पर पाबंदियां भी लग रही हैं। इतना आसान नहीं रहा वीपीएन इस्तेमाल करना भी। तो एक स्टार्टअप के तौर पे आप एक इंक्यूबेशन में मौजूद हो, आप पे तो एक तरीके का समझे एक प्रेशर भी है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, इसी टाइम में रहते हुए आपने अपने आप को मैच्योर करना है। कितना आपके लिए आसान है या मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब वीपीएन की बंदिश आ जाती है या इंटरनेट की बंदिश आ जाती है। तो बीइंग अ स्टार्टअप या बीइंग अ स्टूडेंट भी बहुत हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना देखना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आप हमारे हमसाया मुल्क को देख लें तो वो इन चीज़ों में कितना आगे हमसे निकल गया है, इसी वजह से क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको इतना ज़्यादा इन चीज़ों का प्लेटफॉर्म देती है कि इंटरनेट के लिए कोई इशू नहीं होता और हमें इन चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह से मसले का देखना पड़ता है। आजकल तो वैसे ही बेसिक नीड है इंटरनेट, तो क्योंकि आपको कुछ भी काम करना है आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। भले आप स्टूडेंट हैं या आप एक ऑफिस वर्कर हैं, कुछ भी हैं, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इंटरनेट बंद होता है तो देखें आजकल का दौर सारा इंटरनेट के ऊपर है। माशियत बिल्कुल डाउन हो जाएगी अगर इंटरनेट सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो स्टूडेंट हैं या पास आउट हो गए हैं, क्या मामला है? मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ 6 सेमेस्टर का और ये मेरे को फाउंडर हैं, ये भी 6 सेमेस्टर के ही स्टूडेंट हैं। अच्छा, पहले तो अपना प्रोजेक्ट बता दें आप कि क्या प्रोजेक्ट है, ताकि अंदाज़ा हो सके कि उसमें इंटरनेट का कितना इस्तेमाल होगा। इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट एक AI बेस्ड होम बेस्ड ECG डिवाइस हम बना रहे हैं उन यूज़र्स के लिए जो अपना ECG घर पे बैठकर कर सकें, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें अर्ली हार्ट अटैक्स को। तो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत है इस पूरे आपके प्रोजेक्ट में? जी बिल्कुल है, क्योंकि डिवाइस तो बेसिकली आपको AI नहीं बता रहा होगा ना, वो डिवाइस आपकी जो ECG है वो एप्लीकेशन के थ्रू आपको बताएगा और रीड करेगा। तो उसमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो ना AI आपकी ECG को रीड कर पाएगा, ना आपको प्रिकॉशन दे पाएगा कि जी आपको हार्ट अटैक अर्ली स्टेज है या कोई और प्रॉब्लम है या क्या है क्या नहीं है। और उस इंटरनेट की लैकनेस की वजह से मे बी कि कोई डेथ कॉज हो सकती है। बात है कि हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ चुकी है। अभी आपके को फाउंडर हैं, स्टूडेंट ही हैं। ये बताइए कि सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं,
عام کمیونیکیشن میں بھی واٹس ایپ جیسی اتنی امپورٹنٹ پلیٹ فارم جو ہے ہمارے لیے, جب وہ مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ نہ کر پا رہا ہو, تصویریں نہ بھیج پا رہے ہوں, وائس نوٹ نہ جا پا رہے ہوں, کتنا مشکل ہو جائے گا آئی ٹی ریلیونٹ بزنس کو پروموٹ کرنا؟ بے شک بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایک دوسرے سے لنک یا ہمیں کوئی ہرڈلز آئیں گے, ہمیں کسی مینٹور سے ہیلپ چاہیے یا ہمیں کسی انٹرنیٹ سے ہمیں اپنی کوئی گائیڈنس چاہیے تو ہم وہ نہیں لے پائیں گے. پاکستان میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے نا, ہم اس پہ زیادہ کام نہیں کرتے. اس میں ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہرڈلز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور میری یہی امید ہے کہ اس پہ کچھ کام کیا جائے. اس وقت جو سچویشن پاکستان میں انٹرنیٹ کی چل رہی ہے, یقینی طور پہ آپ کا بزنس ہوگا یا اسٹارٹ اپ ہوگا, دونوں صورتوں میں آپ نے یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ جی میں نے جاب نہیں کرنی, اپنا کچھ کام کرنا ہے. اتنا بڑا ڈیسیژن ایک انسان لیتا ہے, انویسٹمنٹ بھی لگتی ہے, چاہے وہ آپ کے انویسٹر پیچھے ہوں یا آپ کا اپنا سرمایہ ہو, لیکن ایک ایسا چیلنج آ جائے جس میں آپ کو دکھ رہا ہو کہ اب ہم اپنے بزنس کو آسانی سے آگے نہیں بڑھا سکتے, تو کہیں ایسا تو پہلا خیال نہیں آتا کہ یار پھر اسٹارٹ اپ کریں ہی نہیں, واپس جاب کی طرف ہی آ جائیں, یہ کس جگہ پہ آ کے ہم پھنس گئے؟ اوبیسلی یہ خیال ابھی ہمیں آ رہا ہے, کیونکہ جو سب سے بڑا ہمارا بیریئر آ گیا ہے یہاں پہ وہ ہے کمیونیکیشن کا. جو نیٹ ورک ایشوز آ رہے ہیں, ہم کمیونیکیٹ پراپر کر نہیں پا رہے ہیں, ہمیں میڈیا بھیجنا ہوتا ہے بیسیکلی. مثال کے طور پہ میرا فلم بازار کا اسٹارٹ اپ ہے, ہم لوگ ایک انوویشن کہہ لیں یا ایک نیا آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, ان کو اکوپمنٹ وغیرہ رینٹ پہ چاہیے, لوکیشن رینٹ پہ چاہیے, تو ہم تھرو پلیٹ فارم ان کو دیں گے اپنے. اس طریقے کا ایک پلیٹ فارم ہم لوگ بنا رہے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کیونکہ ہم انیشیل اسٹیجز پہ ہیں نا, تو ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ وغیرہ کرانی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ٹیمپلیٹس دینے ہوتے ہیں اپنے ڈیولپر کو, وہ ہم بھیج ہی نہیں پا رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عمل صدیقی. اچھا عمل, اسٹارٹ اپس لے رہے ہوں آپ لوگ یا آپ فری لانسرز ہوں, دونوں کمیونٹیز آپس میں ایک ہی کیٹیگری میں سمجھی جاتی ہے اور انٹرنیٹ ہی دونوں کی بنیادی ضروریات ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے فری لانسر اتنا آسان رہا ہے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو اکنامکلی گرو کرنا؟ ملک کی تو اکانومی بات کی بات ہے, پہلے انسان کا اپنا اسٹیبل فائنینشلی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جی ایکچولی میں یہ چیز بہت مشکل ہو گئی ہے, اور فری لانسرز جو ہیں اس چیز کو لے کر بہت اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ پاکستان میں نیشنلی اس چیز سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ اور انٹرنیشنل اپرچونیٹیز بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. آپ بھی فری لانسر ہیں؟ جی میں ایک فری لانسر بھی ہوں, اور اس کے ساتھ میں ایک فرم ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں ابھی. کس نام سے, کیا پروجیکٹ ہے؟ اٹس آف انوویشن ہے, اور یہ بیسیکلی ہم سافٹ ویئر ہاؤس ہے یہ, اور ڈیجیٹل سروسز میں پرووائڈ کرتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی لیپ ٹاپ کی اسکرین دکھا دوں, اور دکھانا ناظرین کو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے نو انٹرنیٹ. نو انٹرنیٹ کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب ایک اسٹارٹ اپ ہے, اپنے پروجیکٹ کو لے کر شروع کرنا چاہتا ہے, اپنا وقت دے رہا ہے, اپنا سرمایہ لگا رہا ہے, انکیوبیشن میں بیٹھا ہوا ہے, سپورٹ لے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کہ انٹرنیٹ مہیا نہیں ہے, کیسے آگے لے کر چلو گے اپنی اس چیز کو؟ جی بہت میرے لیے ابھی ٹف ہو چکا ہے, کیونکہ میں ابھی لاسٹ 2 ایئر سے یہ کام کر رہا ہوں, اور جب سے یہ کرائسس اسٹارٹ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے پاس بہت سے کرائسس آ چکے ہیں. ابھی آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی کہ فائبر نے جو ہے نا ورکنگ اسٹاپ کر دی تھی. اس کی وجہ سے بھی میں نے کرائسس فیس کیے ہیں, کیونکہ کچھ کلائنٹس میرے سے تھے جنہوں نے مجھے کام دیا ہوا تھا, اور وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اسٹاپس کر رہے ہیں, اب آگے ہم آپ کے ساتھ ورک نہیں کریں گے. اب اگر انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوگا اور آپ کی یہ ایپ ہوگی یا ویب سائٹ ہوگی, یہ ڈیجیٹل سروس آپ دے نہیں پاؤ گے, تو خود کیسے ارن کرو گے, کیسے اپنے بزنس کو لے کر چلو گے, آگے کیا بنے گا؟ بالکل وہی بات ہے. اب تو ویب سائٹ بھی چھوڑ دیں, واٹس ایپ پہ بھی کمیونیکیشن ہی ہمارا رک گیا ہے, ہم کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے. ہمارے جو بھی وینڈرس ہیں تو ہم کیسے بکنگ لے, کنفرم کریں, آگے بھیجیں, سارے بزنس ہی رک چکے ہیں یہاں پہ. والدین کیا سوچتے ہیں اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ملک کی, اور آپ خود کیا سوچتی ہو کہ آپ کا مستقبل اس انڈسٹری کے اندر تابناک ہے, روشن ہے, یا بڑے چیلنجز ہیں آگے آپ کے لیے؟ ویسے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی انڈسٹری میں بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں, لیکن جس طریقے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سچویشن ہے اس میں ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے. میں بھی ایک فری لانسر ہوں اور میں خود کانٹینٹ رائٹر ہوں, تو اس میں مطلب کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, ایون موبائل پہ واٹس ایپ پر آپ کے وائس نوٹ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے, امیجز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, تو انسان کیسے کمیونیکیٹ کرے گا؟ پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ بہتر ہے کہ انسان ایک 9 to 5 والی جاب کرے, لیکن وہ بہت مونوٹنس ہو جاتی ہے, انسان نہیں دل چاہتا, انسان کہتے کچھ نیا کرے, اپنے ملک کے لیے کرے, اپنے آپ کے لیے کرے, لیکن پھر
پھر انسان بس یہی انٹرنیٹ کے ایشوز یہی ہے, گورنمنٹ سے گزارش یہی ہے کہ اس انٹرنیٹ کے ایشو کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو سالو کریں. صحیح ہے. اب یہ وہ بچے ہیں جو پڑھ ہی اس چیز میں رہے, لاکھوں روپے یہ اپنی ڈگری پہ خرچ کر رہے ہیں, بے شک انہیں یونیورسٹی میں ایک بڑی سپورٹ مل رہی ہے اس انکیوبیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن ان ساری چیزوں کے بعد آج یہ بچے اس نہج پہ پہنچ گئے کہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا پھر 9 to 5 کی جاب ہی صحیح تھی, کس کے لیے اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں, کس کے لیے سرمایہ لگا رہے ہیں, کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو یقینی طور پر انہیں وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. مزید بھی اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے پاکستان میں وہ تمام تر نوجوان, وہ تمام تر اسٹوڈنٹس جو اسٹارٹ اپس لے رہے ہیں یا اسٹارٹ اپ لے چکے ہیں یا فری لانسر بن چکے ہیں یا بننا چاہتے ہیں, آج وہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہم صحیح راستے پر ہیں, کیونکہ جو چیلنجز اور ہرڈلز ہیں اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہوگا. پہلے آپ اپنا پروجیکٹ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ پھر اس سے ریلیونٹ ہم بات کریں. جی, میں بیسکلی جو ایک ورچوئل ثقافت کلب ہے, لائک انشورنس بروکرز جو ہوتی ہے اس کی ایک ایڈوانس فارم ہے کہ ہم گلوبلی جو فرمز ہیں جو انشورنس وغیرہ پرووائڈ کرتی ہیں ان کو ہم پاکستان کی فرمز کے ساتھ لائک EFU, جبلی, آدم جی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں تو آن بورڈ ہیں آلریڈی, ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں. اور مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہم ورچوئل کلب جو ہے وہ انٹرنیٹ بیس ہی ہوگا. اور انفیکٹ کہ ہم جو انٹرنیشنلی, کیونکہ میں یہاں سے پہلے جو ہے وہ انکیوبیٹ ہوا تھا, اس کے بعد میں ایکسلیشن پروگرام میں NIC گیا ہوں, NID میں جو ہے, تو وہاں پہ بھی ہم جو میٹنگس کر رہے ہیں فارنرز سے, تو اس میں یہی پروگرام انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے یہ پرابلم آ رہی ہے, ایک ورچوئل کلب جو ہے آپ فارم کر رہے ہیں, آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, یونیورسٹیز بھی سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن آپ اس کو فارم کیسے کریں گے؟ ابھی جب انٹرنیٹ ہی اتنا اچھا نہیں چلے گا, چاہے گاؤں دیہات ہوں یا شہر ہوں, کیسے آپ کی یہ چیز یا آپ کا پروجیکٹ پروموٹ ہوگا؟ ابھی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے تھے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہماری لائیو کلاسز ہیں, تو انٹرنیٹ اگر میرے پاس صحیح اور اسٹوڈنٹ کے پاس صحیح نہیں ہے, ان کے پاس بہت زیادہ ایشو آ رہا ہوتا تھا, کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہوتا تھا. تو ابھی پچھلے تقریباً 1 منتھ سے ہم اپنی لیکچرز نہیں لے پا رہے ہیں, ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے کلاسز کو. تو بہت زیادہ ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا کہتے ہیں, برانڈنگ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو فیس بک کے اوپر آپ پروموشن کر رہے ہیں, آپ کا بجٹ لگ رہا ہے لیکن آپ کو اس کے کچھ رزلٹ نہیں مل رہے, کیونکہ میں نے ایڈ چلا دیا لیکن کسی کے پاس شو ہی نہیں ہو رہا, آپ کے پاس شو ہی نہیں ہو رہا, تو آپ کس طریقے سے آئیں گے؟ تو بہت زیادہ ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں ایز این اسٹارٹ. میں ایک ملٹی برانڈ اسٹور جو ہے وہ چلا رہی ہوں, پاکستانی برانڈس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. سو ہمیں بھی یہی فیس کرنا پڑتا ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس جو مٹیریل آتا ہے, اپلوڈنگ میں اتنا ٹائم لیتے ہیں, کچھ پکچرز اپلوڈ نہیں ہوتی, پیمنٹس کا اتنا ایشو ہوتا ہے کہ مطلب کہ کسٹمر اگر آن لائن پیمنٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس وہ ڈیلے آتی ہے, اور جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو آگے پیمنٹس کو لے کے جانا تو بہت زیادہ ہمیں ایشو آتا ہے اسی وجہ سے. تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا بزنس جو ہے بہت افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کو بہتر بنائی جائے تاکہ ہمارا بزنس اچھے سے چلے پاکستان میں. انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی اچھی نہیں ہے, لوگوں کا اتنا ایکسیس نہیں ہو پا رہا ہے, VPN کے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں. کیسے کوئی پلاننگ کی ہے, کیسے آگے بڑھو گے؟ یہاں پہ ہمارا کام ریموٹ بیسس پہ چلتا ہے اور فری لینسنگ کے پلیٹ فارم سے چلتا ہے. تو انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایشوز ہونے, جو ڈسٹربنس ابھی کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم کافی مسئلے کر رہے ہیں. پیمنٹ ڈیلے, کلائنٹ کے ساتھ ریویژن, میٹنگس, اس میں ڈیلے آ رہا ہے, جس کی وجہ سے کافی سارے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جس کے ہمارے جو کانسیکوینسز یہ نکلے ہیں کہ اپ ورک اینڈ فائیور, جس کا نام سنا ہوگا آپ نے, وہ ہم ریسٹرکٹ کر دیا ہمیں پاکستان کا اسپیشلی, اور وہ بینر پہ چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے پروجیکٹ ابھی نہ لیں. تو یہ ایک میجر لیول پہ ہمارے جو اکانومی کا جو لاس ہو رہا ہے, یہ ایک ہمیں فیس کرنے کو ایشو ہو رہا ہے. انٹرنیٹ ایشو آنے سے پہلے آپ کا سروس کا یہ سارا کام یا آپ کا بزنس, آپ کی انکم کیا تھی, اور ابھی یہ سارے ایشوز کے بعد آپ کتنے % سمجھ رہے ہو کہ ڈکلائن آیا ہے؟ 30 to 40% تو ڈیکریز آئے گا. اوبویس سی بات ہے کہ کلائنٹ ہے, کلائنٹ کہتے ہیں مجھے ویب سائٹ چاہیے 4 گھنٹے کے اندر, 4 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میرا نیٹ غائب ہے, میں کس طرح کام کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے اب کلائنٹ میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا. اوبویسلی اس کے پاس پوری ایک مارکیٹ ہے فری لانسنگ کی, وہ بنگلہ دیش, انڈیا وغیرہ میں ہر کہیں سے کوئی نہ کوئی فری لانسنگ کر رہا ہے, تو اوبویسلی اس نے کوئی اور کلائنٹ دیکھ لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد عقیل ہے. عقیل, کیا بنا رہے ہو, کیا بنا چکے ہو؟ بیسکلی یہاں پر میرا اسٹارٹ اپ انکیوبیٹ ہے, ای کامرس بیسڈ پلیٹ فارم ہے جس میں میں آن لائن جویلری سیل کرتا ہوں, اور جو ہے وومن کی جو اسٹوری ہیں جویلری کے ریلیٹڈ, جن کے ایموشنز ہیں ان کو ٹیل کرتا ہوں تھرو مائی ویب سائٹ. تو آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, لیکن ابھی یہ انٹرنیٹ کے اس دور میں جہاں پہ بڑے چیلنجز ہیں, فائر وال بھی اپلائی ہو چکی ہے, تو تمہارا بزنس کیسے چل رہا ہے اس میں؟ بزنس تو اگر کہیں تو رونے والی حالت ہے, کیونکہ
जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो सारे हमारे इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अब मेनली ही जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो न्यू जो क्लाइंट्स हैं, न्यू जनरेशन हैं, यंग जनरेशन हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हो, वही डाउन है। तो इसमें आप जितना भी कोशिश कर लो, आप क्लाइंट से कनेक्ट हो ही नहीं पाते, ना सेल्स कर पाते हो। एज ए स्टूडेंट बहुत से असाइनमेंट्स बनाने होते होंगे, क्विज मिलते होंगे, रिसर्च करनी होती होगी, गूगल का इस्तेमाल करना होता होगा, इंटरनेट उसमें चल जाता है या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक बंद है? नहीं, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये मसला ज़रूर आता है। सिर्फ सोशल मीडियाज़ बंद नहीं होते, इनफैक्ट कभी कभी क्रोम नहीं चल रहा है, आप क्विज़ेस नहीं दे पा रहे, जो LMS है या यूनिवर्सिटी के जो अपने ऐप्स हैं, पोर्टल्स हैं, वो नहीं चल रहे होते, तो क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, ये सब सबमिशन करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो जॉब्स कर रहे होते हैं उनके लिए एंड टाइम पे भी सबमिशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। टीचर्स इस चीज़ को समझते हैं या वो कहते हैं भाई जो डेडलाइन थी उस पर सबमिशन तो हो ही नहीं है, अब आपका इंटरनेट चले नहीं चले हम तो आपको पास नहीं कर रहे? टीचर्स थोड़ा सा कॉपरेट करवाना मुश्किल होता है, बट एज वी हैव सीन कि अभी रिसेंटली जो भी आउटेज हुआ है इंटरनेट का, दैट हैज़ अफेक्टेड स्टूडेंट्स मोस्टली और वर्किंग इंडिविजुअल्स एज वेल। तो ये प्रॉब्लम तो सबको ही फेस करनी पड़ रही है, तो टीचर्स को भी ऑब्वियसली दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट everything is online these days. आयु कोर इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हम मौजूद हैं और इंक्यूबेशन मैनेजर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अहमद खान, जो कि इस इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा वसी तजुर्बा भी रखते हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली थैंकफुल कि आपके जरिए हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकी कि हमने कुछ स्टार्टअप्स, नौजवानों से उनकी राय जानी। लेकिन आप इतने अरसे से उमैर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल साइट पे भी और IT इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों के साथ भी लोगों को प्रमोट करते रहे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ, इंक्यूबेटर्स को आप लेकर आगे बढ़े हैं और आज भी आप इसी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। इस पूरे अपने प्रोफाइल में, किस करियर में आज जो इशूज़ इंटरनेट के आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान का IT में क्या मुस्तकबिल होगा? एग्जैक्टली अगर मैं देखूं अपने 10 साल के तजुर्बे के अंदर, ये इश्यूज़ थे हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर, इंक्यूबेशंस के अंदर, स्टार्टअप्स के साथ। बट जो लास्ट जो डेकेड आया हमारे पास, जो लास्ट 2-3 साल आए हमारे पास आए हैं जिनमें इंटरनेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रेज हुए हैं, उसकी वजह से बहुत एक आप कह लें गैप क्रिएट हुआ है स्टार्टअप्स के अंदर, और एक इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से बच्चों के बहुत सारे लॉस हुए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे या उनकी फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो मिस हुई हैं क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से। अपवर्क ने हमें मना कर दिया गया था, अपवर्क या जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, उसने मना कर दिया था कि हमारे पास पाकिस्तान से आप फ्रीलांसर्स को ऑन बोर्ड ना लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट इश्यूज़ आ रहे थे बैठ के। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, बच्चों के लिए एक परेशानी है कि इंटरनेट ना होना और इंटरनेट सही ना होना, सही चलना हर जगह पर, ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी लॉस में शुमार होता है। हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स और बड़े सक्सेसफुल हुए, फ्रीलांसर्स भी वहाँ के बड़े कामयाब हैं, बल्कि वहाँ तो पूरी ग्लोबली उनकी एक लॉबी बन चुकी है। अगर UAE को हम देखें तो फ्रीलांसर्स ने कैप्चर किया हुआ है पूरी मार्केट को, चाहे मिडिल ईस्ट हो, सेंट्रल एशियन और यूरोप में भी छाए हुए। तो उसमें आप क्या समझते हैं, स्टेट का उसमें ज़्यादा रोल था? वहाँ के जो माइंडसेट था कुछ इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट वो इस टाइप के थे, या वहाँ की यूथ में डिफरेंट पोटेंशियल है पाकिस्तान की यूथ को लेकर? ये देखें, एक तो स्टेट लेवल के ऊपर बहुत सपोर्ट हासिल है वहाँ इंडिया के अंदर फ्रीलांसर्स को, सही, इन्वेस्टर्स को, वहाँ स्टार्टअप्स को। वहाँ बेंगलुरु जो एक हब बनाया होता है इंक्यूबेशन के लिहाज से, एक IT हब है उनके लिहाज से। पाकिस्तान में वो हब अभी हम मिस कर रहे हैं उस लिहाज से। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रीलांसर्स को अगर आप देखें तो अगर टॉप 4 कैटेगरी उठाएं, आप नंबरिंग उठाएं, तो नंबर 1 या 2 पे इंडिया लाया करता है फ्रीलांसिंग के लिहाज से। पाकिस्तान इस 4 में से 1 में लाया करता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है वहाँ पर, और इंडिया इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता है। बात की जाए पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे थोड़े से मैकेनिज़्म उन तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा वो बच्चा जो है वो घबरा जाता है, या हम कह लें कि पॉलिसीज़ सपोर्टिव हैं बट बच्चे को शायद वो अवेयर नहीं उस बारे में है, या अवेयर है तो वो थोड़ा सा घबराता है उस चीज़ को रन डाउन करने के लिए या चलाने के लिए, अगर वो फ्रीलांसर है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बहुत सारी पेमेंट्स पाकिस्तान लैंड नहीं करती, शायद वो ऑफशोर चली जाती हैं भी, लेकिन
اگر گورنمنٹ سپورٹ ملے بچوں کو, یہی بچوں کو سپورٹ ملے, تو یہ بہت ساری جو ہماری ڈالرز ہیں ہمارے, بہت سارے یوروز ہیں ہمارے, وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر لینڈ کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. لاسٹ بس مجھے بتا دیں کہ وی پی این کو لے کے بڑے لوگوں کے مختلف پوائنٹ آف ویوز تھے. اب ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ جناب اس کو نہیں یوز کرتے, پابندی بھی عائد ہو گئی, یا جو لوگ یوز کر بھی رہے ہیں ان کے بڑی اسپیشل ایکسیس ملے ہوئے, یا وہ پیڈ ورژنس ہیں ان کے پاس. تو ڈو یو تھنک کہ کیا یہ انڈسٹری اسی طریقے سے آگے چلے گی انہیں مراحل کے ساتھ؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ ایکسیس کر لے گا, جس کے پاس نہیں ہوگا پیسہ وہ نہیں کر پائے گا. ریگارڈنگ دی وی پی این, دیکھیں یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو پابندی لگاتی ہے یا نہیں لگاتی, وہ اسٹیٹ کا کام ہے. ریگارڈنگ دی پوائنٹ آف ویو, میں اگر ریپرزینٹ کر رہا ہوں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو یہاں پر, تو میں چاہوں گا کہ ایسا موقع نہ آئے کہ ہم وی پی این استعمال کریں. ہمارے ملک میں اتنا اچھا انٹرنیٹ چل رہا ہو, ہمارے ملک میں اتنی اچھی فیسلٹی مل رہی ہو اسٹارٹ اپس کو بھی, فری لانسر کو بھی, کہ وہ اس طرف نہ جائے, وہ نوبت ہی نہ آئے, ایگزیکٹلی نوبت ہی نہ آئے, اور وہ اپنے جو سمپل انٹرنیٹ ہے اسی میں ہی اتنا انڈلج ہو جائے, اسی میں اتنا کامیاب کر لے اپنے آپ کو کہ اس کو اس طرف نہ دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمیر احمد خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آپ نے بھی دیکھا نوجوانوں کے کیا موقف ہیں, کیا ان کی سوچ ہے بینگ اے اسٹارٹ اپ. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نوجوان جو انڈسٹری سے منسلک ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز میں, وہاں کا نوجوان کیا سوچتا ہے, کیونکہ وہ تو ایک امپلائی بھی ہے اور اس انڈسٹری کا پارٹ بھی ہے. تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہو رہی ہے آج کے پروگرام میں کہ انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ انڈسٹریز جن کا پورا دار و مدار انٹرنیٹ کے اوپر ہی ہے, یعنی آئی ٹی انڈسٹریز, سافٹ ویئر ہاؤسز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز یا کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈیولپر ایجنسیز, جو اس وقت پاکستان میں اکنامیکلی سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن گزشتہ 3 سے 4 ماہ سے جس قدر پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی بندش کہہ لیجئے, یا اسپیڈ کا ڈاؤن ہونا کہہ لیجئے, یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی ریسنٹلی وی پی این کی بھی بندش سامنے آ چکی ہے, تو کیا اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ اپنے اس پروفیشن میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھ رہے ہیں, اور کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں وہ اس پروفیشن میں آگے گرو کر سکیں گے؟ ساتھ ہی یہ کمپنیز جو پاکستان کی اکانومی میں سپورٹ کرنا چاہتی ہیں اور کر رہی ہیں, ان کو جو ہرڈلز آ رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں, ہم خود موجود ہیں ایک ایسی لارجسٹ کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈیولپنگ ایجنسی کے اندر. یہاں پر مختلف ایونیوز میں جو کام ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی ضرورت اور انٹرنیٹ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ایاز علی. ایاز, یہ بتائیں آپ یہاں جاب کرتے ہیں, کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اب اتنا آسان ہو گیا آئی ٹی فیلڈ کے ایک بندے کو آگے گرو کرنا؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ نا ایکچولی بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور جیسا آپ نے بتایا کہ ہم ایک آئی ٹی انڈسٹری ہیں, کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن فرم ہے, تو ہمیں تو یہ چیز ڈائریکٹلی ہٹ کر رہی ہے. اس میں جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی جو کرنٹ جو ہمارے جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں, کسٹمرز ہیں, وہ انٹرنیشنل کلائنٹس ابھی ہم پہ کانفیڈنس ہے ان کا لوز ہوتا جا رہا ہے, اور نہ کہ جو ابھی جو انٹرنیشنل نیو کلائنٹس ہیں انہیں ہم اپروچ تو کر ہی نہیں پا رہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار پاکستانی ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ ایشوز بہت زیادہ ہوں گے, آپ کی پروڈکٹیوٹی ویسے نہیں آئے گی, کام ڈیلے ہوگا, کیونکہ کرنٹ وینڈرس کے ساتھ بھی انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ رسپانس صحیح نہیں جاتا, کام ڈیلے ہوتا ہے, تو وہ بھی خراب ہو رہے ہیں. نئے والے آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اسی وجہ سے پاکستانی مارکیٹ ہے, یہاں پہ انٹرنیٹ کے بہت مسئلے, ان سے کام نہیں کراؤ. اور تیسری چیز جو مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں سے ہم لوگ کام لیتے ہیں اور بھی دوسری جگہ ہیں, مارکیٹ پلیسز وہ مارکیٹ پلیس ہی ہمیں ریکمینڈ نہیں کرتی, کیونکہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں, انہیں پتہ ہے پاکستان میں رہتا ہے, ان کے انٹرنیٹ کے بہت ایشوز ہوں گے, تو اس لیے ان کو تو ہماری پروفائل کو اور ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. جو کہ آج سے کچھ سال پہلے تک آپ نے بھی اپنے میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی فری لانسر انڈسٹری ہماری بہت زیادہ بوم کر رہی تھی, بہت زیادہ ہم گرو کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ ان ایشوز کی وجہ سے بہت سارے آپ کو نام بھی پتہ ہوں گے, بہت سارے مارکیٹ پلیسز نے پاکستانی پروفائل کو مطلب ریکمینڈ ہی نہیں کرتی, الٹا منع بھی کر دیا کہ پاکستانیوں سے کام نہ کرو. سو اس لیے ہماری انڈسٹری پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہا ہے, جس میں ٹوٹل ہمارا ہی لاس ہو رہا ہے. یہ جو وی پی این پہ چیزیں چل رہی تھی پہلے, اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی وی پی این کا استعمال ہو رہا تھا, ابھی ریسنٹلی اس پر بھی جو ہے بلاکیج ہو گیا ہے, تو اس پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وی پی این کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, یا اس پہ صحیح ہوا ہے یہ جو پابندی لگی ہے؟ دیکھیں ایک سے بہت سمپل سی چیز ہے,
ایران میں بھی بند ہے, چائنا میں بھی بند ہے, اور بھی نارتھ کوریا میں بھی بند ہے. اب وہاں پہ کہ اس چیز کو بلاکیج کرنے سے پہلے اس کا سبسٹیوٹ دیا جاتا ہے, اس کا حل دیا جاتا ہے. ایسے نہیں, اب کرنا تو ہے ملک نے کام, بند کر دیں, اکانومی تباہ کر دیں, بلینس آف ڈالر کی اکانومی تباہ کر دیں, ہم سب کو بے روزگار کر دیں. پہلے تو یہ سمجھائیں کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن ایکچولی ہے کیا, کیونکہ لوگ عموماً بس یہ سمجھتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس ہے جی, اتنی زیادہ ٹرمز عام فہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور اس میں انٹرنیٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, کیا اس ضرورت کے مقابل پاکستان میں وہ سہولت دیکھ رہے ہیں یا مستقبل میں لگ رہا ہے کہ اور مشکلات حائل ہوں گی؟ نہیں دیکھیں, سب سے میجر چیز جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن, تو آلریڈی ہمارے پاس اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں تو دیر آر لائک بہت کم ایسے کنٹینٹ ڈسٹریبیوٹرز ہیں آلریڈی مارکیٹ کے اندر, اور اس کا سب سے میجر ایشو یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی کوئی چیز اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی رکاوٹیں, اس کی ہرڈلز بہت زیادہ آ جاتی ہیں. لائک ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ وی آر گوئنگ بیکورڈز, تو جو کہ اب آج سے 4-5 سال پہلے دیکھیں تو آلدو اس وقت 5G اتنا پاپولر نہیں تھا, 4G اتنا پاپولر نہیں تھا, بٹ اسٹل اب یہ ساری سہولیات ہونے کے باوجود ہم لوگ آلریڈی بیکورڈ ٹریول کر رہے ہیں اس چیز کے اندر, ٹیکنالوجی میں بیسکلی. کیا اتنا آسان ہو رہا ہے مینیج کرنا اس دور میں کہ جو پچھلے 3 مہینوں سے بالخصوص اگست سے جو ایشو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انٹرنیٹ جو ہے نا وہ بہت میجر رول پلے کرتا ہے, اور آج کل جو ہے پاکستان کی اور جو دوسرے ایشینس کنٹریز ہیں ان کی اکنامی بیس کرتی ہے. بیسکلی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں, تو ہمارا اب جو ریونیو جو یہاں کے لوگ جو بیسکلی وہ ارن کر رہے ہیں وہ اسی طرح مطلب انٹرنیٹ کے تھرو جو آپ کے یورپین کنٹریز ہیں ان سے اپنے جو کلائنٹس پکڑ کے اس سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو اگر یہی چیز اسی میں مشکلات ہوں گی, یا پھر یہی چیز اگر سروس صحیح پرووائڈ نہیں کرے گی, ہماری اپنی کنٹری نہیں کرے گی, تو اس کو تو امپیکٹ آپ کے امپلائیز میں بھی پڑے گا, جو لوگ ہیں اس میں پڑے گا, اور اسے گورنمنٹ میں پڑے گا. ہمارے ساتھ نوید اعجاز صاحب بھی موجود ہیں جو کہ چیف بزنس آفیسر ہیں موبیٹائزنگ کے, اور بزنس ڈیولپمنٹ میں بڑا ان کا ایک رول ہے. اور سر آپ ہمیں بالکل اپڈیٹس فراہم کر سکتے ہیں ناظرین کو بھی کہ کس حد تک بزنس متاثر ہو رہا ہے اس کمپنی کا یا تمام کمپنیز کا, ایک جنرلی ہمیں ایک اوور ویو مل جائے. دیکھیں اوور آل تو امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جس طرح ہماری جو آئی ٹی سائٹ پہ ہے تو نارملی جو سرورز ہیں ہم ریموٹلی ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب جب سے یہ وی پی این اور دوسرے ایشوز آنا شروع ہوئے ہیں, اب اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ اب وہ فزیکلی جو کام ہم ریموٹلی کر رہے تھے وہ ہر کام میں ہمیں فزیکلی بندے کو وہاں موو کرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بھیجتے ہیں, اور وہیں سے ہم ان کو اپلوڈ کر کے اور ان کو ہم واپس ریورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا واٹس ایپ کے اوپر تو نہ پکچر جا پا رہی ہے, نہ ڈاکومنٹ سینڈ ہو رہے ہیں, میرے خیال سے وائس نوٹ بھی نہیں جا پا رہے. وائس نوٹ بھی نہیں جا پا رہے, اور ہمیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کسٹمر کا ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ آیا ہے, اس کی ہم نے ویڈیو گرافکس اور کانٹینٹ ڈال کے اس کو واپس بھیجنا ہے تاکہ اس کو دیکھ سکے, تو ہمیں اس میں شدید مشکلات آ رہی ہیں. 3 سے 4 اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور دن میں آفس میں سے چلیں پھر تھوڑا سا وائی فائی میں ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے, لیکن جو اینڈ کسٹمر ہے جس کو ہم بھیج رہے ہیں وہ تو اپنے خالی ڈیٹا کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں رپلائی نہیں کر پا رہا ہوتا, تو جس کی وجہ سے پھر ہماری جو ڈیلی کی کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کسٹمرز کے ساتھ. ابھی انٹرنیٹ کی اگر اسپیڈ ڈاؤن ہوگی تو کس طریقے سے آپ لوگ اپنا کام لے کر چل رہے ہیں؟ وی پی این کی آپ کے پاس کوئی اسپیشل سروسز موجود ہیں, کیا معاملہ ہے؟ وی پی این کی اسپیشل کوئی سروسز تو نہیں ہے. اگر میں کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے, تو میرے پاس فری یا پھر پیڈ ورژن ہے, ہم لوگ اس کو بائی کر لیتے ہیں, لیکن آبویسلی ایز اے یوزر جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی بریک ڈاؤن ہمارے پاس ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ریچ گر جاتی ہے اس کے تھرو انٹرنیٹ ایشوز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ نیہا فیصل. نیہا, آپ اس کمپنی میں کس شعبے میں, کس ڈپارٹمنٹ میں؟ میں ایز این ایچ آر ریکروٹمنٹ ایگزیکٹو ہوں. مجھے بھی بتائیں کہ انٹرنیٹ کی اتنی زیادہ ہمارے یہاں ڈیفیمنگ ہو گئی ہے پاکستان کی, تو ابھی آپ کے پاس ریکروٹمنٹ کے لیے سی ویز آ رہی ہیں, لوگ اپلائی کر رہے ہیں, یا وہ ریشو بھی کم ہو گیا ہے کہ یار اب اس انڈسٹری کا پتہ نہیں کیا فیوچر ہے کہ آگے رہے بھی یا نہ رہے؟ ایز این ایچ آر جو میں ایشو فیس کرتی ہوں وہ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ کے تھرو, جب مجھے کوئی ای میلس کرنی پڑتی ہیں رائٹ, تو میں ان کو آن سائٹ انٹرویو کے لیے الائن نہیں کر سکتی. ہم لوگوں کا واٹس ایپ کا آپ کو حال پتہ ہے ٹھیک ہے, چاہے وہ پرسنلی ہو چاہے وہ پروفیشنلی ہو, تو پھر آپ ان کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہائرنگ پروسیس ہوتی ہے وہ ایک طرح سے اسٹاپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, تو وہاں بہت ایشوز ہوتے ہیں. ہم لوگ آن لائن انٹرویوز کنڈکٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ گوگل میٹ میں ہو, ٹیم پہ ہو, زوم پہ ہو, تو یہ ساری چیزیں ایز این ایچ آر میں بہت ایشو فیس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موبیٹائزنگ
ایڈورٹائزنگ کمپنی کے CEO ہیں اور ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے فہد سکندر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہم نے وزٹ کیا آپ کی پوری کمپنی میں, بہت موٹیویٹڈ امپلائیز ہیں اور یوتھ جو ہے وہ یقینی طور پہ پاکستان میں کچھ بہتر کرنا چاہتی ہے. لیکن فہد صاحب, جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی اسپیڈ کو لے کے, چاہے سوشل میڈیا یوزر ہو, اس انڈسٹری میں کام کرنے والا ہو یا فری لانسر ہو, کسی حد تک وہ ڈی موٹیویٹ ہو چکا ہے. کیسے ہم واپس سے اس کا وہ پوٹینشیل کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کا مستقبل میں کیا آپ حل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پورا پاکستان اس مشکل مرحلات سے گزر رہا ہے, اور ہر جو کام کر رہا ہے, چاہے فری لانسر ہے یا انٹرنیٹ یوزر ہے, تمام صارفین اس پرابلم کو دن بھر فیس کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ہماری گورنمنٹ کو ایک رول ادا کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے, چاہے ٹیلکو کے ان کا مسئلہ ہے, چاہے گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, یہ وچ از ویری مچ نارمل کہ دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے کنزیومر کو بتاتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ آئے گا اور یہ مسئلہ آپ فیس کریں گے اگلے دنوں میں, تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو یوزر ہے وہ اپنا پریپیئر ہوتا ہے, بیک اپ کریٹ کرتا ہے. ایک مجھے امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ سے یہ کہ وی پی این جو ہے وہ کال سینٹرز کے لیے پروفیشنلی بھی کارآمد تھا, لیکن ابھی انہیں بھی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا ان فیوچر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بزنسز جہاں پہ وی پی این کو پازیٹیولی یوز کیا جا رہا تھا, اکانومی کی گروتھ کے لیے یوز کیا جا رہا تھا, وہ بھی اب نہیں یوز کر سکیں گے فیوچر میں؟ دیکھیں, وی پی این تو کسی صورت میں میرے نہیں خیال سے کہ بینیفیشل ہوتا ہے, کیونکہ وی پی این تو ہمیشہ آپ کا ٹریفک بائی پاس کرتا ہے, اور چاہے اب ہم جو ایشوز فیس کر رہے تھے ان ایشوز کو بائی پاس کرنے کے لیے ہم لوگ وی پی این یوز کر رہے تھے. میں کبھی بھی وی پی این کے فیور کی میں بات نہیں کروں گا, لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم بزنس تو بند نہیں کر سکتے. آئی مین کہ لائک اگر کسی کمپنی کے پاس 10 لوگ بھی ہیں تو 10 فیملیز کا بزنس وہ 10 فیملیز کو وہ فیڈ کر رہا ہے, اور 10 فیملی کو فیڈ کر رہا ہے, اور اگر اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ یوز کرے گا تو میرے خیال سے وہ ہر جگہ سے کوشش کرے گا کہ اپنا بزنس سسٹین کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ بیک اپ یوز کر سکے. بہت شکریہ فہد صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, جس طریقے سے فہد سکندر اس وقت ہوپ فل ہیں, اسی طریقے سے اس انڈسٹری کے اور بھی جائنٹس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اکنامیکلی آئی ٹی کے ذریعے اسٹیبل ہو, گرو کرے. جو ہرڈلز آج ہیں یقینی طور پہ یہ چیلنجز وقت کے ساتھ گزر جائیں گے اور یہ انڈسٹری پاکستان کی معاشی بحالی میں, بہتری میں بڑا کردار ادا کرے گی. اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ فیس بک, ایکس اور یوٹیوب پہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے آپ آگاہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.